नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहू या मुईन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हमारा सीरत का इंशाल्लाह 11वां सेशन है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तबलीग का आगाज़ किया और फिर अपने घर से इसकी शुरुआत की। फिर कुछ करीबी लोगों को, फिर अपने ख़ानदान वालों को दावत देना शुरू किया। और इसके अलावा हमने लास्ट सेशन में देखा कि सबकत ले जाने वाले लोग कौन थे, अशरा मुबशरा कौन थे, इस्लाम की खुफिया मुलाकातें कहाँ हुआ करती थी, हज़रत अरकम का घर जो दारुल अरकम के नाम से मशहूर था, मुसलमानों को का पहला हेडक्वार्टर बना। इन दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अहकामात नाजिल हुए थे वो हमने देखे थे, जिनमें दो नमाजें सुबह और शाम की और दूसरा वज़ू का तरीका। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात पर तहज्जुद तो थी ही, जो वो पढ़ते थे गौर व फिक्र के लिए, मुहासबा करने के लिए, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबा थे जो नमाज पढ़ रहे थे पहाड़ों में जाकर अपने कुछ और लोगों के साथ, और फिर उन पर कुरैश वालों ने हमला किया था। और यही वो सहाबा थे जिन्होंने इस्लाम के लिए सबसे पहले खून बहाया था, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि 3 साल तक इसी तरह खुफिया जो अंदाज है तबलीग का वो जारी रहा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ खुल्लम खुल्ला तबलीग का। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमात बन गई, एक ऐसी जमात जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद करती थी, जो कि नबी का साथ देने के लिए तैयार है, और शुरू में इसी तरह दावत देना ज़रूरी था ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सपोर्ट मिल जाए, एक टीम बन जाए, एक कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि हमको शुरू शुरू में कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं तकरीर करने जाएं और आपके स्पीच के बाद सारे लोग आपकी शक्ल देख रहे हैं, तो आपने जितनी भी अच्छी स्टेज के ऊपर बातें कही है ना, लेकिन अगर आपको वहाँ कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोराल खुद ब खुद कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इसी स्पीच के बाद तालियां बज गई या लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया तो आपका हौसला बढ़ जाएगा, आपकी हौसला अफजाई हो जाएगी। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी हौसला अफजाई की ज़रूरत थी कि मैं इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, कम से कम कुछ लोग तो मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे ही, लेकिन एक जमात का बनना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते थे, देखिए अल्लाह ताला चाहते तो बस अल्लाह ताला कुन बोलते और पूरी दुनिया मुसलमान हो जाती। लेकिन असबाब की मोहताज है ये दुनिया, ये हमारी ज़िंदगियाँ, ये जो सारा सेटअप अल्लाह ताला ने बिछाया है ये असबाब का मोहताज है, और इसीलिए असबाब का अलाइन होना ज़रूरी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र जमात के साथ चलेगा और ये असबाब में शामिल है। अल्लाह तो साथ है ही, ये तवक्कल तो उनके दिल में भरपूर है, ये एक एतमाद है, इसका होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके लिए कोशिश और असबाब का होना और जमात का होना भी ज़रूरी है। यही वजह है कि जिस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक जमात बनाई, खुफिया तबलीग करके कुछ लोगों को जमा किया। और दूसरी वजह ये थी कि इस तरह तबलीग करने में, भाई देखें, अगर अभी खुल्लम खुल्ला तबलीग नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमारे लिए भी उसूल है कि जब हम किसी ऐसे माहौल में हों जहाँ पर शिर्क परवान चढ़ा हुआ हो, इस माहौल में पहले दिन ही निकल के बोलना, पहले दिन ही निकल जाना और ये कहना कि भाई आप लोग जो है वो गुनाह कर रहे हैं और बुतों की पूजा छोड़ दें, आप लोग ये सारे काम गलत कर रहे हैं, ये तो इंसान की अपनी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा है। और मुसलमान अक्लमंद होता है और इसकी जान बहुत कीमती होती है, इसको पता है कि अगर मैं मर गया तो जन्नत में जाऊंगा, वो तो सही है, लेकिन मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, अल्लाह ताला ने मुझसे कुछ उम्मीदें रखी हुई हैं। मैं अपने आप को जाते जाते मरने से पहले कुछ ऐसा वसूल करवा लूँ कि मेरी वजह से कुछ शमाएं रोशन हो जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि बस कूद जाऊं मैदान में और मर जाऊं कि बस चलो भाई मैं तो मर जाऊंगा तो मुझे जन्नत मिल जाएगी, ऐसा नहीं है।
وہ تو ٹھیک ہے کہ جنت تو ملے گی، لیکن ایک مشن ادھورا رہ جائے گا ایک جان کے چلے جانے سے۔ تو اگر اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر کھلم کھلا تبلیغ کرتے تو ان کی اپنی جان کو خطرہ ہوتا، سامنے والے مخالفت کریں گے اور یہ دعوت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور ایسے ماحول میں ابھی کھلم کھلا بات نہیں کی، بلکہ پہلے انہوں نے گھر سے شروعات کی، پھر قریبی رشتہ داروں سے، پھر خاندان والوں سے۔ اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے کہ تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے، کیسے الفاظوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیسے ماحول میں کرنی چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کا کچھ کرنے کا جذبہ، اور دوسرے ہوتے ہیں اسباب، دونوں کو ساتھ جوڑ کر چلنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ وہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو قرآن بہت سارا آنا باقی ہے۔ اگر نبی اپنے بھروسے کے لوگوں کو بتائیں گے، ہو سکتا ہے وہ سامنے سے نبی سے سوالات نہ پوچھیں، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، ایک عمر سے دیکھ رہے ہیں، ان کے کردار سے واقف ہیں، ان پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کفار مکہ کے سامنے نبی نے کلم کلا دعوت دینا شروع کر دی تو وہ تو دلیل مانگیں گے، اور سب سے پہلے وہ اپنے سوالوں کے جواب مانگیں گے کہ ہمارا یہ بھی سوال ہے، ہمارا وہ بھی سوال ہے، ہمارا فلاں بھی سوال ہے۔ تو ان کے جواب کیسے دیں گے وہ؟ اور ابھی نبی کے اوپر قرآن تو بہت تھوڑا اترا ہے، کچھ بس صورت اتنی ہے، تو ہر سوال کا جواب دینا ان کے لیے ابھی ممکن نہیں ہے۔ تو نبی خود بھی شروعاتی دور میں ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ جو خفیہ تبلیغ والی بات ہے، یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خفیہ تبلیغ کا حکم دیا تھا۔ اور اب جب ماحول تھوڑا گرم ہو گیا ہے، یہاں تک کہ مکے کے بھی ہر گھر میں یہ بات شروع ہو گئی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوئی نئی بات لے کر آئے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی اس نے کھلم کھلا اس بات کی دعوت دینی شروع نہیں کی ہے، تو فی الحال یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم اس معاملے میں چپ رہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک ماحول میں ایک نئی جو ہے وہ نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، لوگوں کے کانوں میں پڑ رہی ہیں، لوگ اس کو سن رہے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی کھلم کھلا کوئی بات سامنے نہیں آئی تو لوگوں نے بھی خاموش رہنے میں جو ہے عقل مندی سمجھی، تو وہ چپ رہتے ہیں، خاموشی ہی اختیار کیے رہتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم آتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی گھر والوں کو اب اسلام کی دعوت دینا شروع کر دو۔ اب ایک نیا اسٹیج آ رہا ہے اسلام کا کہ اپنے قریبی گھرانوں کو، یعنی کہ بنو ہاشم والوں کو دعوت دینا شروع کر دو۔ بنو ہاشم میں اس وقت تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 چچا، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 چچا اور 6 پھپھیاں ہیں، یعنی تقریباً 16 لوگ ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان کے بچے اور کل ملا کر تقریباً یہ 45 کے قریب لوگ تھے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رہتے تھے۔ نبی نے کہا علی ہم لوگ ایک دعوت رکھتے ہیں جس میں بنو ہاشم والوں کو بلاتے ہیں۔ میں نے پچھلے سیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے کون 4 لوگ ایمان لے کر آئے تھے، پھر میں نے آپ کو عشرہ مبشرہ کے بارے میں بھی بتایا تھا، پھر میں نے آپ کو سبقت لے جانے والوں کے بھی بارے میں بتایا تھا، ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یاد ہوگا۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خفیہ تبلیغ جو کہ 3 سال تک چلی تھی وہ دور مکمل ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب اس سے آگے بڑھ جاؤ، ایک اسٹیج آگے بڑھ جاؤ، اب اپنے خاندان والوں کو دعوت دو نا۔ تو اب جب یہ والا اسٹیج آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم والوں کو بلانا چاہتا ہوں، ان سب کو اس دعوت میں بلاؤں گا، ان کی ضیافت کروں گا اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دے دوں گا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضیافت رکھی، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضیافت رکھی اور اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو بلایا، یہاں تک کہ اس میں ابو لہب بھی شامل تھے، ابو طالب بھی شامل تھے، وغیرہ وغیرہ، یعنی نبی کے جتنے چچا اور جتنی پھپھیاں اور جتنے ان کے بچے تھے سب لوگ آ گئے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات شروع ہی کرنے والے تھے کہ ابو لہب اس تک یہ بھنک پہنچ گئی تھی کہ محمد کوئی نئی بات لے کر آیا ہے جو کافی عرصے سے وہ لوگوں میں تو کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس نے کھلم کھلا یہ بات نہیں کری ہے۔ لگتا ہے آج محمد جو بات اتنے ٹائم سے خفیہ طور پر کر رہا تھا، آج یہ بات کھلم کھلا کرنے والا ہے، اور اسی لیے ابو لہب نے بات شروع ہونے سے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات تم ابھی یہاں پر کرنے والے ہو نا، اس سے ہمارے جذبات بڑے ہرٹ ہوں گے،
ہمیں بہت تکلیف پہنچے گی. اور عجیب عجیب سی باتیں اس نے کی اور ایک ایسا نیگیٹو ماحول بنا دیا پورے میں کہ اس نے نبی کی بات کو آگے چلنے ہی نہیں دیا. اور پھر اس نے کہا کہ ابھی تو مجھے بہت ضروری کام ہے, کھانا پینا تو ہو گیا ہے. اور اس نے اور بھی 3 4 چچاؤں کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ فی الحال ابھی تو ہم جا رہے ہیں. اور اس طرح یہ ضیافت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے لیے ارینج کی تھی بغیر کسی تبلیغ کے, یعنی جو اس دعوت کے رکھنے کا اصل مقصد تھا, وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, تو پہلی دعوت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی تھی اپنے خاندان والوں کو, وہ ناکام ہو گئی. 2 3 ہفتے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے دعوت رکھی. اور قریش کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے پچھلے سیشن میں کہ وہ لوگ دعوت نہیں چھوڑتے تھے, کسی کی مرضی ہو وہ دعوت نہیں چھوڑتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو جہاں سے بھی دعوت آ جائے وہ فوراً چلے جاتے تھے. اور اس دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت اپنائی کہ کھانا دینے سے پہلے دعوت دینے کا ماحول بنا دیا. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں جب لوگ کھانا لگ رہا تھا, شروع ہونے والا تھا, اب لوگ کھانا کھانے ہی والے تھے, اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تاکہ لوگ چھوڑ کر نہ جا سکیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا غار حرا پہ. تمام کی تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام چچاؤں, پھپھیوں, ان کے بچوں, سب کو بتائی. تو لوگوں نے اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنا اور سن کر ٹال دیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, اتنے ذہین انسان ہو کر آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, اپنے خاندان کی مخالفت میں جاؤ گے, اپنے لوگوں کی مخالفت میں جاؤ گے, اپنی برادری کی مخالفت میں جاؤ گے, چھوڑو یہ ساری باتیں کرنا, مت کرو ایسی باتیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھیں کام تھا دعوت دینا, اور انہوں نے دعوت دے دی. لیکن پھر بھی نبی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا مجھے آپ لوگوں کا ساتھ ملے گا, اس مشن کو آگے لے کر جانے کے لیے آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے؟ سب نے کہا کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں, ہم ساتھ نہیں دیں گے. مگر ابو طالب نے کہا کہ محمد, جو تم بول رہے ہو میں اس پر ایمان نہیں لاتا, لیکن میرا سپورٹ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. صرف اور صرف ایک بچہ تھا جس کی عمر 13 سال تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے کہ یا رسول اللہ, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, میں آپ کا ساتھ دوں گا. 3 دفعہ نبی نے پوچھا اپنے خاندان والوں سے کہ کیا آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے, اور انہوں نے بہت حیرانی کے ساتھ پوچھا تھا. ان کو بڑی حیرانی ہوئی تھی کیونکہ نبی کو یہ لگا تھا کہ یہاں سے مجھے سپورٹ ملے گی, میرا خاندان والے مجھے سپورٹ کریں گے اور مجھے بڑا زبردست ری ایکشن ملے گا یہاں سے. سب نے ہنسی مذاق میں اس معاملے کو اڑا دیا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے. اس طرح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کھلم کھلا تبلیغ کا پہلا مرحلہ ادا ہو گیا جب نبی نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دے دی. اب دوسرا مرحلہ انتہائی مشکل ہے, کیونکہ اب جو وحی آئے گی, فَاسْدَعْ بِمَا تُمَرُّ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اب کھلم کھلا مکے میں آپ نے تبلیغ کرنی ہے, ایسے ماحول میں جہاں بت پرستی اپنے عروج پر ہے. وہاں پر ایک اللہ کی دعوت دینا کوئی آسان بات نہیں تھی, مگر جو انبیاء ہوتے ہیں, انبیاء کی پہلی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی بات کو وداؤٹ اینی فلٹر لوگوں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں تک آگے پہنچانا ہے, چاہے سامنے والوں کو سمجھ میں آئے بات یا نہیں آئے. کوئی شوگر کوٹ نہیں کرنا ہے لفظوں کو, کوئی فلٹر نہیں لگانا ہے کہ لوگ میری بات کی مٹھاس کو سمجھ لیں, ایسا کچھ نہیں کرنا ہوتا. نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی بات کو اس معاشرے میں کھلم کھلا بول دینا ہوتا ہے. اور یہ جو مرحلہ ہوتا ہے نا, یہ ہر نبی کے اوپر آتا ہے, اور یہ انتہائی قسم کا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور اسی لیے جب یہ والی آیتیں آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء اور سورہ ہجر نازل کی, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں, جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے ہیں, جنہوں نے اپنی قوم کے سامنے جا کر, جیسے کہ موسیٰ نے فرعون کے سامنے جا کر کس طرح اللہ تعالیٰ کی بات اس کے سامنے رکھی, تاکہ نبی کے سامنے تاریخ سے کچھ ایسے واقعات آ جائیں کہ نبی کے اندر کچھ ہمت پیدا ہو جائے.
आप देखें अल्लाह पाक कितने प्यारे हैं कि वो कैसे अपने नबी का ख्याल कर रहे हैं, कि उनको पिछले दौर के किस्से बता रहे हैं, किस किस वक्त पे वो सूरतें नाजिल हुई कि नबी पाक ये जाने कि अच्छा ऐसा हो चुका है, ऐसे में क्या होता था। तो फिर आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब हिम्मत बांधी और पहुंच गए सफ़ा के पहाड़ पर अपनी इस खुल्लम खुल्ला तबलीग का आगाज करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक की बातें इंशाल्लाह समझ आई होंगी। ठीक है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सफ़ा के पहाड़ पर खड़े हुए और वहां पर खड़े होकर उन्होंने कहा, या सबा, कसम है सुबह की। अच्छा देखें, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं इस माउंट ऑफ सफ़ा का। ये जो माउंट ऑफ सफा था ना, ये एक इमरजेंसी माउंटेन थी मक्का के लोगों के लिए, और ये खतरे वाला पहाड़ था, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन लाहक होने के वक्त का पहाड़ था। इस पहाड़ पर जब कोई बंदा खड़ा होता था, इसका मतलब ये होता था कि वो बंदा इत्तला देने वाला है किसी जंग के बारे में, या किसी बहुत ही शदीद किस्म का कोई अलर्ट जारी करने वाला है। ठीक है, बहुत जंग होने वाली है, और वो आदमी बहुत दूर देख रहा है कि सामने से फौज आ रही है, और वो मक्के वाले को खबर करता है कि अच्छा देखें, खबर करने का अंदाज ये होता था कि या सबा, कसम है सुबह की, यानी सुबह की कसम है। और फिर जो है वो कोई भी इमरजेंसी नोटिफिकेशन जारी कर देता था। ठीक है, तो इस पहाड़ को इमरजेंसी पहाड़ कहा जाता था। और जब भी कोई शख्स ऐसा करता था ना, तो लोग फटाफट इर्द गिर्द जमा हो जाते थे उसकी बात को सुनने के लिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया कि वो इस पर खड़े होकर उन्होंने कहा, या सबा, कसम है सुबह की, मतलब बहुत बड़ी इमरजेंसी है। अब सारे के सारे कबाइल, जितनी ट्राइब्स वहां मौजूद थी, सब नबी के इर्द गिर्द जमा हो गए ना। अब आप लोगों को ये बात समझ आई क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा के पहाड़ पर गए थे, क्यों वो माउंट ऑफ इमरजेंसी था। ठीक है, ये उनके यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ था। तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज लगाई, और फिर देखें उन्होंने इस पहाड़ को क्यों पसंद किया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो कुरैश वाले हैं ना, ये जो मक्का वाले हैं, ये किस बात पे इनके कान फौरन खड़े हो जाएंगे, ये कब जो है वो फौरन अलर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने भी ऐसा ही किया कि वो पहाड़ पर खड़े हुए, सारे के सारे कबाइल फौरन नबी की आवाज पर उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। इसमें बनु आद वाले थे, बनु हाशिम वाले थे, बनु खुजा वाले, सारे जितनी ट्राइब वहां पे थे सब आ गए। बनु हाशिम के सब लोग थे। ठीक है, तो नबी ने कहा, अगर मैं तुम्हें इत्तला दूं अभी कि एक फौज पहाड़ के इस जानिब मौजूद है, यानी कि दूसरी जानिब जो मैं देख रहा हूँ, और वो अभी हमला करने वाली है, बस अभी की अभी हमला करने वाली है, तुम्हारा मेरी इस बात के बारे में क्या ख्याल है। तो सबने कहा कि मोहम्मद, तुम सादिक हो, तुम अमीन हो, हमने आज तक तुम्हारी जबान से झूठ नहीं सुना, तुम बस बोलो, हम अभी जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग भरोसा करते हो मुझ पर। तो सबने कहा हाँ हाँ, हम भरोसा करते हैं आप पर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे सामने फौज नहीं, बल्कि मेरे सामने फौज है, और क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा करते हो और तुम मेरी बात मान रहे हो, बिल्कुल इसी तरह के मेरे सामने आखिरत है और तुम्हारे सामने नहीं है। तुम्हारे सामने सिर्फ एक दुनिया का नज़ारा है, मुझे आखिरत भी दिख रही है, मुझे जहन्नुम की आग भी दिख रही है, और मेरी कौम, मैं तुम्हें अब एक कलमा दे रहा हूँ, आज अगर तुमने वो कलमा बोल दिया और मुझ पर भरोसा कर लिया, तो तुम लोग तो इस कलमे को बोलने के बाद पूरी दुनिया की बादशाहत पालोगे, और आखिरत भी तुम्हारी होगी, और तुम्हें जहन्नुम से भी निजात मिलेगी। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अय्युहन नास, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, और तुम कामयाब हो जाओगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। बाकी जो अंबिया थे ना, इनके लफ्जों में और नबी के अल्फाजों में फर्क समझें। अब जरा आप लोग देखें, बाकी अंबिया जब भी खुल्लम खुला तबलीग का आगाज करते थे, तो इनके अल्फाज ये होते थे, या कौम, ए मेरी कौम के लोगों। और नबी के अल्फाज हैं, या अय्युहन नास, ए लोगो। यहाँ इस लफ्ज से एक बुनियादी फर्क जो सामने आता है वो ये है कि बाकी जो अंबिया थे, इनका जो मकसद होता था वो बस अपनी बस्ती, अपनी कौम था, उनको दावत देनी थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद है, सिर्फ मक्का की बस्ती नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया, पूरा आलम है। इसलिए उन्होंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, या अय्युहन नास, यानी है लोगों, कहा। और बोला कि बस एक ये लफ्ज बोलना है,
لا الہ الا اللہ، اور پھر تم لوگ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر نبی نے ایک ایک نام لے کر بولا، بنو عادی والو کہو لا الہ الا اللہ اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، بنو حوازین والو بولو لا الہ الا اللہ اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، بنو ہاشم والو بولو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر چچا کا نام لے کر بولا، اور پھر یہاں تک کہ آخری بات کہی کہ فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، تم بھی کہو لا الہ الا اللہ، تمہاری ایسا کہنا تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا، ورنہ تمہارا باپ محمد بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ یہ جو آخری بات تھی، یہ بہت بڑا کلیم ہے نبی کا ہر اس انسان کے لیے جو شاید کسی پیر سے، کسی بابا سے جڑ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیر، یہ بابا، یہ مجھے جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ دیکھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے بول رہے ہیں، وہ نبی جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے لیے جنت بنی، جس میں جنت میں داخلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، جنت کا دروازہ فرشتہ کھول ہی نہیں سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہو جائیں۔ اور اس نبی نے یہ الفاظ کہے اپنی بیٹی سے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تمہیں بھی کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ اور بولنا ہی پڑے گا ورنہ نجات نہیں ہے۔ یہاں ایک نبی نے کلیئرٹی دے دی، آئینہ دکھا دیا ہر اس شخص کو جو شاید اپنے فرقے میں رہ کر کسی پیر، بابا، تعویذ گنڈوں سے جڑ کر یا کسی بھی ایسے شخص سے جڑ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی الحمدللہ ہم ہدایت پر ہیں کیونکہ ہم تو فلاں بندے کے جو ہے نا وہ پیروکار ہیں، ہم تو فلاں بابا سے جڑے ہوئے ہیں، وہ تو بڑے نیک بزرگ ہیں، تو ہماری تو جو ہے وہ چھوٹ ہو ہی جائے گی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آج کل کے انسانوں کا یہ کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ بہت لوگ اس طرح کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلیم کیا ہے کہ جو نبی پاک کہہ رہے ہیں اور یہ جو آج کل کے پیر، فقیر، بابا کہہ رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی جو ہے مشابہت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی مشابہت نظر آ رہی ہے اس میں؟ آپس میں دونوں باتیں اختلاف کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر بندے کا اپنا عمل، صرف اور صرف اپنا عمل اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں یہاں تک آپ لوگوں کو یہ والا پوائنٹ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی سوالات ہوں تو آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا، اور یہ بہت بڑا کلیم تھا سوسائٹی کے اندر۔ اب ہوا کیا، اس بات پر ابو لہب سے رہا نہیں گیا اور ابو لہب نے مٹی ہاتھ میں اٹھائی، دونوں ہاتھوں میں، اور قریب گیا اور نعوذ باللہ کہا، مٹی پھینک کر کہ تم ہلاک ہو محمد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس نے ایسے الفاظ کہے، تم نے ہم کو اس بات کے لیے جمع کیا ہے یہاں اس پہاڑ پر اتنی مصروفیت کے وقت پر؟ اور کیونکہ ابو لہب کو بار بار انٹرپشن کرنے کا شوق تھا، وہ بار بار نبی کے کو ٹوکتا تھا جب وہ بات کرتے تھے، تو پھر اسی وجہ سے اس وقت نازل ہوئی سورہ مسد اور سورہ لہب، ٹھیک ہے، تبت یدا ابی لہبیوں و تب، یعنی ابو لہب کے وہ دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، خود بھی ہلاک ہوں اور دونوں ہاتھ بھی ہلاک ہوں جس سے اس نے نبی پر مٹی پھینکی۔ یہاں پر اس صورت کے آنے کے بعد ابو لہب کے بارے میں بہت بڑا فیصلہ ہو گیا شروع میں ہی، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ جب قرآن میں یہ صورت آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو لہب کے اوپر جو شروع کے وقتوں کی اپوزیشن پارٹی تھی نا، یہ جو قریش والے جو اتنے خطرناک رد عمل جو ہے وہ دینے کا سوچتے تھے، اس وقت ہی جب یہ صورت نازل ہو گئی تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ابو لہب کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو گئے۔ اب ابو لہب کبھی بھی اسلام میں نہیں آ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوئی کہ دیکھیں قرآن کی صورت نازل ہو گئی، اس کے نام پہ نازل ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کا نام لے کر آ گئی، اگر اب یہ دین پر آ گیا تو پھر تو قرآن غلط ہو جائے گا۔ اور یہ صورت اترنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کلیم تھا کہ ابو لہب اب کبھی بھی ہدایت
پر نہیں آ سکتا. ہدایت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے اس کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ابو لہب کبھی بھی ہدایت پر نہیں آئے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تبلیغ کے بعد قریش والے پریشان ہو گئے. کیوں پریشان ہو گئے؟ اب ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قریش والوں کے کیا کنسرن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد. وہ کیوں اتنے شدید پریشان ہو گئے تھے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت بہت سارے حاجی حج کرنے آئے ہوئے تھے، اور بہت سارے حاجیوں کے کان میں یہ بات چلی گئی تھی کہ مکے کے اندر ہر گھر میں اس بارے میں بات ہو رہی ہے، اور سب آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میسج لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو مکے کے ہر گھر میں اس بارے میں بات ہو رہی ہے، اور سب آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میسج لائے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. تو یہ قریش والوں کے لیے بڑی پریشان کن بات تھی، کیونکہ اب تک یہ معاملہ خاموشی سے چل رہا تھا اور اب یہ کھلم کھلا سامنے آ گیا تھا. اس لیے قریش والے اب نبی کی اگلی کچھ موومنٹس جو تھی نا ان کو نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ موومنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب کھلم کھلا 4 جگہوں پر تبلیغ کرنا شروع کر دی تھی. اب یہ 4 جگہیں کون سی تھی؟ پہلی، نبی ہر شام کو کعبے کے سامنے آتے اپنے لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. ٹھیک ہے. دوسری، نبی اوقاس کے میلے میں جاتے تھے. یہ میں پچھلے سیشن میں بتا چکی ہوں کہ اوقاس کا میلہ جو بڑا مشہور میلہ تھا، جہاں پر ہر طرح کا فیسٹیول ہوتا تھا، کشتیاں ہوتی تھیں اور تیر اندازی ہوتی تھی. تو وہاں پر لوگوں کو جاتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ اور اسلام کی دعوت دیتے تھے. تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں کے اندر ہر صبح پہنچ جاتے تھے اور وہاں اسلام کی دعوت دیتے تھے. دیکھیں، یہ 2-4 ایسی جگہیں تھی جہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ ہوتے تھے. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھا کیا کرتے تھے کہ گھر گھر جاتے تھے، دستک دیتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے. یعنی نبی اور ان کے صحابہ ہر گھر میں جا رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. نبی اور ان کے صحابہ ہر گھر میں پھیلنا شروع ہو رہے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور اسلام میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اور اب قریش والوں کی باری ہے، اور انہوں نے فائنلی اب سر جوڑ لیا اور وہ جمع ہوتے ہیں اپنی اس جگہ پر جو کہ ان کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا یا ایک پارلیمنٹ کی طرح تھا. اس کا نام تھا دار الندوہ. وہاں پر سارے قبائل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کر اس دعوت کو کس طرح ختم کیا جائے. یہ دعوت اس سے پہلے کہ مزید پھیلے ہمیں اس کا توڑ سوچنا ہوگا. یہ سوچ رہے ہیں اب قریش والے. سب سے بڑی وجہ قریش والوں کے لیے ایک تو بھائی دیکھیں کعبہ جو کہ ان کی ایک ہولی سائٹ تھی. صرف یہ وجہ نہیں تھی بلکہ وہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہولی سائٹ کے علاوہ وہ ان کا بزنس بھی تھا، کیونکہ وہ تو ان کا پیسہ کمانے کا ذریعہ تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر بتوں کا کاروبار ہوتا تھا اور ان کا سارا دھندا اس کعبہ کی وجہ سے چلتا تھا. جو بت کعبے کے اندر موجود تھے، لوگ آ کر ان پر سونا مونا پیسے چڑھایا کرتے تھے، چاندی چڑھایا کرتے تھے، ہیرے جواہرات چڑھایا کرتے تھے، اور بہت بہت دور دور سے لوگ اس کام کو کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ سارا کا سارا منجن جو وہ لوگ بیچا کرتے تھے نا، تو کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ تو خود کسٹوڈین آف کعبہ تھے. اگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لیا تو پہلی چیز کیا ہوگی کہ یہ جو سارے کے سارے بت کعبے سے کے اندر رکھے ہوئے، باہر رکھے ہوئے، پورا بازار لگا ہوا ہے، یہ تو سب کو جو ہے باہر جانا پڑے گا. صحیح ہے نا؟ اور ان کی حکمرانی، ان کا دھندا، ان کا بزنس سب چوپٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلا کنسرن تھا یہ قریش والوں کا. اب دوسری بات دیکھیں، اب خود جو یہ لوگ سردار تھے نا، قریش والے جو تھے یہ سردار تھے، کسٹوڈینس آف کعبہ تھے. ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کے اندر آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جن حرکات کا، گناہوں کا شکار تھے، وہ لوگ غلاموں کو جانور سے بھی بدتر سمجھتے تھے. وہ لوگ، یہ جو کالے لوگ ہوتے تھے نا، سیاہ فام لوگ، ان کو جو ہے وہ ان کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. اسلام لانے کے بعد ان کو اپنے یہ سارے عقائد ختم کرنے پڑیں گے. ان کو اپنے تمام سپرسٹیشیس بلیف ختم کرنے پڑیں گے. یہ جو بھی چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے اپنا، اور اس کے لیے وہ بالکل راضی نہیں ہو رہے تھے. پھر دیکھیں ایک اور بات، جو لٹیرے تھے جو یمن کے اور سیریا کے راستے میں لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے نا، وہ قریش والوں کو خاص عزت دیا کرتے تھے. وہ سب کا مال لوٹا کرتے تھے سوائے قریش والوں کے. یہ کہتے تھے بھائی یہ تو کسٹوڈین آف کعبہ ہیں، انہوں نے تو ہمارے بت بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کو تو بس فری پاس دو، ان کو جانے دو. قریش والوں کو بڑا پروٹوکول ملا ہوا تھا ان لٹیروں سے.
اور یہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، ہمارا مال نہیں لوٹیں گے. اور اب ان کو یہ بھی پریشانی لاحق تھی کہ اگر ہم محمد کی بات مانتے ہیں تو پھر یہ جو لٹیرے ہیں یہ ہماری عزت نہیں کریں گے، ہمارا بھی مال لوٹیں گے جیسے سب کا لوٹتے ہیں، پھر تو ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. میں امید کرتی ہوں آپ سب کو قریش کی یہ انسیکیورٹی سمجھ میں آئی ہوں گی کہ وہ کیوں انسیکیور ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماؤنٹ آف صفا پہ سننے کے بعد. دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے چاہا کہ معاملہ کسی طرح بات چیت سے حل ہو جائے، تو پھر وہ جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ سیدھا سب سے پہلے ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو بلاؤ. انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا. پھر قریش نے ان کے سامنے اپنے سارے پوائنٹس رکھے کہ ہمارا یہ کنسرن ہے، یہ کنسرن ہے، یہ کنسرن ہے. ٹھیک ہے، سارے معاملات رکھے اور پھر کہا کہ محمد یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہم سب کے سب اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان لوگوں سے وہی بات کہی کہ میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ بول دو، تمہیں بادشاہت ملے گی، تمہیں میری غلامی نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے اس وقت قریش نے کہا تھا انا ھذا لشیء عجاب، یہ تو تم بڑی ہی عجیب بات کر رہے ہو، یہ تو بہت ہی زیادہ عجیب بات ہے کہ ہم کسی ایک کو مان لیں. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور چلے گئے. پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ آئے اور پھر سے کہا اس کو، ابو طالب کو، یہ تمہارا بھتیجا جو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم تمہارا لحاظ کر رہے ہیں ابو طالب، تمہارا، تم اس کو سمجھاؤ اور وہ اس دعوت کو بس ختم کرے، اور یہ جو بھی چیز وہ لے کر آیا نا بس اس سب کو ختم کرو. تو تم جاؤ اور جا کر اس سے بات کرو. اب کیا ہوتا ہے، ابو طالب گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، انہوں نے بتایا کہ میرے پاس قریش والے آئے تھے اور وہ بول رہے تھے کہ تم یہ دعوت ختم کر دو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا کہ چچا دیکھیں، میرے ماں باپ کے بعد، دادا کے بعد میرا آسرا آپ ہی ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ میرے ساتھ آپ ہیں، لیکن اگر آپ بھی نہیں ہیں میرے ساتھ تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا. اور اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور میرے الٹے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، یہ جو ہم نے سب نے پڑھا ہے نا بچپن سے، دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسا کر دیں تب بھی اب میں نہیں پیچھے ہٹوں گا. اب تو یہ دعوت پھیلے گی ہی پھیلے، چاہے تو اب میں مر جاؤں، ہلاک ہو جاؤں، یا پھر میری دعوت ہر گھر میں پھیل جائے گی اور میں کامیاب ہو جاؤں گا. دعوت کو تو میں اب کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، نہ یہ رکے گی. ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے فکر مت کرو، میں تمہارا میسج تو قبول نہیں کر رہا، لیکن میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارا ساتھ دوں گا. قریش والے کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے اور کہا کہ ابو طالب اب ہم تمہارے لیے آخری ڈیل لے کر آئے ہیں، اور اب تم ایک کام کرو کہ تم اپنا بھتیجا ہمیں دے دو، اور یہ عمرو نام کا بچہ ہے، بہت ذہین ہے، بڑا زبردست ہے، تم اس کو رکھ لو، اس کو پال لو، اور محمد کو ہمارے سپرد کر دو، ہمیں جو ڈیل کرنی ہوگی نا ہم اس سے خود کر لیں گے. تو ابو طالب نے کہا کہ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ڈیل لائے ہو؟ ابو طالب نے صاف صاف انکار کر دیا اور بولا کہ میں محمد کے ساتھ ہوں، جاؤ جا کے جس نے جو کرنا ہے کر لو. اب قریش نے وہ طریقہ نکالا کہ اب ہمیں اسلام کو روکنا پڑے گا کیسے بھی کر کے، چاہے اس کے لیے ہمیں ہاتھ اٹھانے پڑے. اب ہمیں زبانی کلامی کام تو بہت ہو گیا، اب ہاتھوں کے ذریعے روکنا پڑے گا. اب دیکھیں، اب اس کو یہ جو ہاتھوں کے ذریعے روکنا پڑے گا نا، مطلب ہمیں فزیکل ہونا پڑے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نبی پر ہاتھ ڈالنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا ٹائٹل دینے والے تو یہ لوگ خود تھے. نبی کا کریکٹر جو ہے ان کے لیے تو پہلے ہی بہت مشہور تھا، بڑا زبردست تھا، قابل عزت تھا. تو نبی کا تعلق، پھر دیکھیں آپ، نبی کا تعلق جس گھر سے تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر. نبی بہت اس وقت ویل سیٹل تھے. پھر ابو طالب کے بھتیجے تھے، بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اب نبی کا حسب نسب تو چیک کریں تو نبی پر ہاتھ ڈالنا اپنی موت کو آواز دینے جیسا تھا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ فی الحال اس نبی والے معاملے کو ہم ایک طرف کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ان کے ساتھ تو ہم ہاتھ والا معاملہ یا فزیکل نہیں ہو سکتے، ان کو تو ہم زبانی طور پر کچھ اور طریقے سے ٹارچر کریں گے. جہاں تک بات ہے ان کے فالوورز کی، نبی کے ساتھیوں کی، ان میں بہت سے غریب لوگ ہیں
تو ان لوگوں نے سوچا کہ غریبوں کو تو ہم لوگ پیس کے رکھ دیں گے، اور جو غلام ہے نا، ان کے آقا ان کو سنبھال لیں گے، اور جو امیر ہیں ان کے گھر، امیر ترین لوگ ہیں، ان کے گھروں میں جو بھی ان کے سربراہ ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ وہ ان کو سنبھالیں، اور جو لیڈرز ہیں جہاں جہاں کے مشہور قبائلوں کے، ہم انہی مشہور قبائلوں کے بندوں جو جو لیڈ کر رہے ہیں ہر قبیلے کو، ہم ان کے ہیڈ کو کہیں گے کہ بھائی اپنے لوگوں کو سنبھالو۔ تو اس طرح وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ناؤ دے آر پلاننگ ٹو اپوز اینڈ پرسیکیوٹ دا فالوورس، یعنی آپ کے فالوورس کو اب کے لیے اب وہ منصوبے بنا رہے ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ کسی اور طریقے سے تنگ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ ساری منصوبہ بندی چل رہی ہے کہاں؟ دار الندوہ کے اندر۔ آپ سب کو اس منصوبہ بندی کے بارے میں سمجھ آیا کہ کیا قریش والے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آج کی اہم بات کرنے والی ہوں، جو آج کی سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ تبلیغ جب کوئی کرتا ہے نا، اور جب تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، تو تبلیغ کرنے کے 5 طریقے ہوتے ہیں۔ نبی کی سیرت کو دیکھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے 5 اسٹیجز ہوتے ہیں۔ اب سنیے گا آپ لوگ سب غور سے۔ پہلا اسٹیج کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کرنا ہے اپنے قریبی لوگوں سے، یہ پہلا اسٹیج ہے۔ ایک جماعت بنانا ہے، ایک ٹیم بنانا ہے، یہ سب سے پہلا اسٹیج ہے۔ دوسرا اسٹیج تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانا ہے پبلکلی، لیکن صرف زبان کا استعمال کرتے ہوئے، چاہے سامنے والا کچھ بھی کرے، آپ نے صرف زبان کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ انیشلی آپ بھی ویک ہو، اور اگر ابھی آپ اٹیک کرو گے تو آپ ہار جاؤ گے اور دعوت رک جائے گی۔ تو پہلا اسٹیج کیا ہوا کہ گھر والوں کو اور قریب قریب کے لوگوں کو دعوت دی جائے، ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا کے ایک ٹیم بنائی جائے۔ اور پھر دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ زبان کے ذریعے ہر گھر تک بات کو پہنچائی جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دوسرا والا اسٹیج ہے، یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں پوری مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھرو آؤٹ مکی لائف یہ والا اسٹیج جو ہے وہ اپنایا رکھا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کو زبان کی حد تک رکھا، چاہے سامنے والے نے کچھ مرضی کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے علاوہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ آپ سب کو بھی پتا ہوگا یہ بات کہ سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے ہتھیار نہیں اٹھایا۔ اب آتا ہے تیسرا اسٹیج، جب ایسا حال ہو جائے کہ دشمن اتنی انتہا پہ ہو کہ وہ اسلام کو آگے بڑھنے ہی نہ دے، ٹھیک ہے، اور جب آپ کی جماعت بھی اتنی مضبوط ہو گئی ہو کہ آپ کو لگے ہاں کہ اب ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈیفینسو اپروچ اپنانی پڑتی ہے، اور جب وہ آپ کو تنگ کریں آپ بھی ان کو سامنے سے تنگ کرو۔ یہ ہے تیسرا اسٹیج، خاص طور پر قریش والوں کے لیے ہے یہ اسٹیج، اور اس کا اختتام جو تھا نا وہ ہو گیا تھا غزوہ خندق کے موقع پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت مضبوط ہو گئی تھی، تب بھی قریش والے بار بار دعوت کے تبلیغ کے بیچ میں آ رہے تھے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، تو ان کے بار بار بیچ میں آنے کی وجہ سے پریشانی ہو رہی تھی، تو اسی لیے ان کے ساتھ بدر لڑی، احد لڑی اور خندق لڑی گئی تھی، اور ان کی طاقت کو دبایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا اسٹیج قریبی لوگ، دوسرا اسٹیج صرف زبانی کلامی سے دین کی دعوت کو پھیلانا، کوئی رد عمل اس کے علاوہ نہیں۔ تیسرا اسٹیج کہ جب سامنے سے اپوزیشن پارٹی تنگ کرے تو اس کا جواب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی دینا ہے، ان کو بھی تنگ کرنا ہے۔ اور پھر چوتھا اسٹیج کہ اپنی دعوت کو زبانی طور پر بھی پھیلانا ہے، اور جو آپ پر حملہ کرے اس کو اس کا جواب بھی دینا ہے۔ یہاں پر کوئی خاص لوگ نہیں، بلکہ جو کوئی بھی حملہ کرے اس کو جواب دینا ہے۔ اس میں پھر بعد میں یہودی بھی شامل ہو گئے اور دوسرے لوگ بھی، کفار بھی شامل ہو گئے، بہت کچھ آگے پھر جنگیں چلتی رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو تنگ کرے اس کو جواب دینا ہے، کیونکہ اب آپ ایک مضبوط جماعت بن گئے ہیں، آپ کے ساتھ بہت لوگ شامل ہو گئے۔ پھر آتا ہے اس کے بعد پانچواں اسٹیج، آخری اسٹیج، کہ اب آپ اتنے مضبوط ہو گئے ہو کہ اب آپ نے خلیفہ والا کام کرنا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم نے آپ کو خلیفہ بنا کر بھیجا تاکہ اللہ کا نظام قائم ہو پوری دنیا پر۔ یہ زمین اللہ کی یا آسمان اللہ کا، ہم سب اللہ کے، تو نظام بھی کس کا چلے گا؟ آبویسلی اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔
اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ ہر جگہ جاؤ، ہر شہر جاؤ، اپنی طاقت کے ساتھ جاؤ، ان کو اسلام کی دعوت دو. اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو پھر وہ ٹیکس پیئرز ہوں گے، یعنی کہ ضمنی ہوں گے، یعنی کہ ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں انہیں خوش آمدید کہو، اور اگر وہ مخالفت کریں تو پھر ان کو اس کا جزیہ دینا پڑے گا، اور اگر وہ بھی نہ دیں تو سامنے سے پھر کارروائی کرو. لیکن مسلمان حکمرانی پر رہے گا، اور اللہ کا جو دین ہے وہ غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اس کو غالب کرو، اس کو دنیا تک آگے لے کر جاؤ. اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا آخری خطبہ دیا تھا، جب سارے صحابہ موجود تھے، ٹھیک ہے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ والا وقت شروع ہو چکا تھا، جو ہم لاسٹ سٹیج کی بات کر رہے ہیں نا تبلیغ کے، وہ وقت شروع ہو چکا تھا. مگر کچھ عرصے کے بعد نبی کا انتقال ہو گیا، اور پھر یہ کام کس نے کیا؟ خلفائے راشدین نے کیا، جو ہر خطے میں نکلے. حضرت خالد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہر جمعہ ایک الگ شہر میں نماز پڑھتے تھے، جو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا. دماغ میں آپ کے یہ نہ آئے کہ دس از ٹو ایکسٹریم، کہ یہ تو بہت ہی زیادہ ایکسٹریم ہو گئے. ہرگز نہیں. اسلام از دا ریلیجن آف بیلنس. باقی دنیا میں جہاں پر بھی حکمرانی چل رہی ہے وہاں بیلنس نہیں ہے. وہاں پر یا تو سیاسی لوگ غیر سیاسی کو دبائیں گے، یا امیر لوگ غریبوں کو دبائیں گے، یا طاقتور لوگ کمزوروں کو دبائیں گے. اور دنیا میں آپ کو پتہ ہے بہت اچھی طرح سے کہ کن لوگوں کی آج کل حکومت ہے. تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ ان کا جو دین ہے، جو نظام ہے، وہ کیسا ہے. اس میں کوئی قانون نہیں ہے. اور یہ تو اب ہمارے سامنے جو ہے وہ کھل کر آ چکا ہے. جو فلسطین والے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، اور بھی دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ کوئی بھی اس سے باخبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم لوگ کوئی بھی اس سے بے خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم لوگوں کو اچھے سے علم ہے کہ آج کل چل کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں مگر اسلام وہ مذہب ہے کہ جب وہ ہر جگہ پھیلے گا، جب وہ ہر زمین پہ آ جائے گا، تو اس زمین پہ ہر بندہ خوش ہوگا، غریب بھی، امیر بھی، طاقتور بھی، کمزور بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، عورت بھی، مرد بھی. سب کو ان کے حقوق ملیں گے اگر وہ صحیح طرح سے عمل درآمد ہو گیا تو. تو یہ پانچواں اسٹیج کنٹینیو ہوا بہت لمبے عرصے تک، یعنی خلفائے راشدین جو اسے لے کر چلے، پھر عباسی والے دور تک یہ چلا. یعنی خلفائے راشدین کے بعد امید والے دور کے بعد عباسیوں تک یہ دور رہا. اس کے بعد اسٹیج 5 ختم جو ہے وہ ہو گیا. اسٹیج 5 ختم، اسٹیج 4 ختم، اسٹیج 3 ختم، اور ہم لوگ واپس کہاں پر آ گئے؟ سیکنڈ اسٹیج پر. آج ہم پھر سے اسی مکی دور کا حصہ بن چکے ہیں جہاں کفر غالب تھا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفر غالب آ چکا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب زبان کے ذریعے ہر گھر میں پھر سے اسلام کو پہنچانا ہوگا، ہر جگہ پہنچنا ہوگا، جماعتیں بنا کر چیزوں کو دوبارہ سے جمع کرنا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پانچویں اسٹیج ہے جہاد والی، یہ تو فرض ہے ہی ہے، اور کسی نہ کسی ایک طبقے کو اس میں انوالو رہنا بھی ضروری ہے، اور رہتا بھی ہے. مگر ہر کوئی اس کو اپنے اپنے طریقے سے کر رہا ہے. لیکن عوام الناس کے اندر دوسرے اسٹیج پر کام کرنا ابھی فی الوقت فرض ہے. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس اسٹیج پر کام کریں. دیکھیں میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو تبلیغ کے بارے میں، تبلیغ کے سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس کے بارے میں انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا. کوئی سوالات ہوں تو آپ لوگ بالکل پوچھ سکتے ہیں. اور اب جو ہمارا موجودہ دور چل رہا ہے آج کے دور میں، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے انسان کو دین سے جڑنے کی، کیونکہ ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا کرے، صبر و تحمل عطا کرے، ہمارے اخلاقوں کو اچھا کرے، اور ہماری عقلوں کو اس قابل بنائے کہ ہم حکمت سے کام لے سکیں. ٹھیک ہے نا، تو بات پھر وہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کریں، پھر اپنے خاندان تک پہنچائیں، دوست احبابوں تک پہنچائیں، اور پھر کوشش کریں کہ آپ معاشرے کے لیے بھی جو کر سکتے ہیں، بھلے وہ بالکل رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، آپ ضرور کریں، ضرور کریں. ٹھیک ہے، اپنا چھوٹا سا کوئی
टीम बना लें, अपना छोटा सा कोई प्लेटफॉर्म बना लें, एनीथिंग। आज के दौर में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपके हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी है, किताबों के ज़खायर हैं, अब तो ई बुक्स हैं, सारा कुछ है। सिर्फ आपने अल्लाह ताला से अपने वक्त में बरकत मांगनी है और आपने अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है, अपनी तरफ से पूरी इखलास के साथ कोशिश करनी है। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला कितनी मजबूती से आपका हाथ थाम लेंगे और किस तरह आपको लेकर चलेंगे। अल्लाह ताला हम सब के हक में बेहतरी बनाए, हमें इस्लाम का पैगाम फैलाने वाला बनाए, उस पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारे किरदारों को बेहतरीन बनाए। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में, अमल में, इखलास में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़ी कुरआनिल अज़ीम व रफ़ानी व इय्याकुम लिल आयाति व ज़िक्रिल अज़ीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अगले सेशन में जो मौजू होगा वो, अब इसके आगे से चलेंगे हम, कुरैश के जो भी जुल्म सितम हुए, जब जबान से बात ना बन सकी, जब फॉलोवर्स के साथ बुरा भला करके बात ना बन सकी, तो क्या उन्होंने जुल्म सितम ढाए और किस तरह से नबी और सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कदमी दिखाई। मैं उम्मीद करती हूँ आज के तमाम अहम नकात आप लोगों को समझ आए होंगे। कोई सवालात हों तो प्लीज़ कमेंट्स में पोस्ट करें। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर ज़रूर किया करें कमेंट्स में। मुझे भी कुछ हौसला अफजाई की ज़रूरत है, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और बहुत सारा दुआओं में अपनी याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।